आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दर्स कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। तो आज सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 43 हम पढ़ेंगे। 41 और 42 में वो यहूदियों का जिक्र हो रहा था और तौरात के बारे में कुछ बातें चल रही थी। तो मौदूदी साहब को खूब मौका मिल गया। उन्होंने जो है जी भर के अपना जो कहना था उन्होंने कहा। यहूदियों के ऊपर जो है उनका जो भी गम और गुस्सा है वो निकाला इन्होंने। अब ये 43 में ये कहा जा रहा है, वकैफा युहक्किमूनक वइंदहुमुत-तौरातु फीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौन मिन बादि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। और ये तुम्हें कैसे हकम बनाते हैं जब उनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, और फिर ये इससे मुंह मोड़ रहे हैं। असल बात यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इसके फुटनोट में कह रहे हैं मौदूदी साहब, इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों की बददियानती को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। ये मजहबी लोग जिन्होंने तमाम अरब पर अपनी दीनदारी और अपने इल्म किताब का सिक्का जमा रखा था, उनकी हालत ये थी कि जिस किताब को खुद किताबुल्लाह मानते थे और जिस पर ईमान रखने के मुद्दई थे, उसके हुक्म को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मुकद्दमा लाए थे, जिनके पैगंबर होने से उनको बशिद्दत इनकार था। इससे यह राज बिल्कुल फाश हो गया कि ये किसी चीज पर भी सदाकत के साथ ईमान नहीं रखते। दरअसल उनका ईमान अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात पर है। जिसे किताबुल्लाह मानते हैं उससे सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ते हैं कि उसका हुक्म उनके नफ्स को नागवार है, और जिसे माअल्लाह झूठा मुद्दई नबूवत कहते हैं, उसके पास सिर्फ इस उम्मीद पर जाते हैं कि शायद वहां से कोई ऐसा फैसला हासिल हो जाए जो उनके मंशा के मुताबिक हो। अच्छा, अब इसमें जो कुछ कहा गया और मौदूदी साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये एक यकतरफा बात है यहूदियों पर। भाई, यहूदियों ने वाकई ऐसा किया था? आपके पास आपके अपने दावे या आपके यानी यकतरफा बयान के अलावा दूसरा बयान कहाँ है? आप समझ रहे ना? यानी बात घुमा फिरा की वहीं आती है। कुरान में हो या कुरान के बाहर जो भी किताब है हदीस के नाम पर, या तारीख हो, यह सारा का सारा मुसलमानों का अपना जो है लिखा हुआ है ना। मुसलमानों के अलावा यहूदी हो या नसरानी हो या कुरैश मक्का हो या फिर और दूसरे कबाइल हों, जिन जिन के साथ मुसलमानों का या अहले इस्लाम का या फिर जो है पैगंबर इस्लाम का जो भी लेना देना, जो भी जो है मामला हो रहा था, उसको लेकर हमारे पास कोई दूसरी तारीख, कोई दूसरी बात है ही नहीं। अब कुरान भी यहाँ पर ऐसा कर रहे थे, बल्कि ये बात बता रहा है, अरे भाई वाकई उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था? आपके पास सबूत क्या है? भाई, आप तो अपनी वन साइडेड बात कर रहे हो ना। भाई, वो लोग आए थे, वाकई जो है इस तरह से हुआ था। हमको दूसरी भी जो है साइड से कोई बात मिलनी चाहिए ना, हमको तो अभी तक नहीं मिली। तो इसलिए कि कुरान की ये बातें हमारे पास जो है पूरा सच नहीं है, आधा सच है। पूरा सच उस वक्त आएगा जबकि दूसरे साइड का भी जो है कोई मामला हम तक पहुंचे। तो बहरहाल ये इसमें जो कहा गया वो हमारे हिसाब से जो है मुकम्मल सच नहीं है, आधा सच है। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? उसके अलावा भी सच वाला जी, लेकिन ये बातें कई मैच नहीं हो रही ना। कोई ऐसा क्यों करेगा? ऐसा ये अपने दिल से ही बोले जा रहे हैं। नहीं, असल में ये इस तरह की बातें, ऐसे दावे कुरान में या कुरान के बाहर दीगर किताबें हैं, उससे ये अंदाजा होता है कि वो दूसरों को हर तरह से बुरा बताना है और अपने आप को हर तरह से अच्छा बताना है। ये तरीका है असल में। इसमें असल में इनका दर पर्दा ये मकसद कार फरमा था। वो दूसरों को दूसरों को यानी ये जताना चाहते हैं कि दूसरे सारे बुरे थे और हम शुरू से जो है बहुत अच्छे हैं। ये इनका मकसद है असल में। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? और वे आपको निर्णयकारी कैसे बना सकते हैं जबकि उनके पास तौरात पुस्तक मौजूद है जिसमें अल्लाह का आदेश है,
پھر اس کے پشچات اس سے منہ پھیر رہے ہیں، واستو میں وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. اس میں فٹ نوٹ بھی اچھا دی ہے انہوں نے. جی. کیونکہ وہ نہیں تو آپ تو نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو آپ کو نبی مانتے ہیں اور نہ آپ کا نرنے مانتے ہیں تتھا نہ تورات کا آدیش مانتے ہیں. مطلب ایسے لوگ ہیں وہ نہ موسیٰ کو نبی مان رہے، نہ ان کو مان رہے، نہ تورات کا حکم مان رہے. اتنے برے لوگ ہیں وہ. اچھا دیکھیے، یہ ساری باتیں مسلمان جس طریقے سے ان پر جو ہے یہ الزام، اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بھئی وہ لوگ ان کے اس طرح کے الزامات سے بالکل بری ہیں. اب دیکھیں یہ اس آیت میں، آیت نمبر 44 میں جو کہا گیا، یہاں پر ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا. دیکھیے آیت نمبر 44 یہ کہہ رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اب دیکھیے اس میں جو کہا گیا، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. ان یہودی بن جانے والوں کا معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے کے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اچھا، یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، جبکہ یہودی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تورات نازل نہیں ہوئی. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا، جبکہ انجیل کو یا جو ہے اناجیل کو ماننے والے یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ انجیلیں نازل نہیں ہوئی بلکہ ان کو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے کہ تورات کو ہم نے نازل کیا، حالانکہ تورات کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ تورات نازل نہیں ہوئی. اب اس میں سے جو ہے یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہو گئی. جن کے پاس تورات ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ تورات نازل نہیں ہوئی. اب کوئی اور باہر سے ایک بنی اسماعیل کا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تورات نازل ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں. تو تورات کا نازل ہونا یعنی یہ اصل میں قرآن کے لکھنے والے کو مغالطہ ہوا، اس کو غلطی لگ گئی کہ جس طرح سے اس کو ایسا لگا کہ ہاں بھئی یہ قرآن بھی نازل شدہ ہے، تو اب تورات اور انجیل کو بھی قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو قرآن کو نازل کیا گیا بتانے کے لیے وہ تورات اور انجیل کو بھی نازل شدہ جو ہے بتانا پڑا ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہے. تورات اور انجیل کے کون جی سچ والا جی، یہ کون ہوتے بولنے والے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اور یہودی تورات کو نہیں مان رہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ نہیں، آپ اصل میں اپنی مسئلہ یہ کتاب ہے نا، اپنے نبی میں مانو نا. نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا نبی ویسے ہی جو ہے بالکل بے زمین کھڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا نبی کھڑا ضرور ہے لیکن بے زمین، اس کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے. تو اس کو زمین چاہیے یہودیوں سے، اس کو زمین چاہیے بنی اسرائیل سے. جب تک بنی اسرائیل کو یہ پکڑا نہ رہے گا یہ ٹھہرے گا کہاں؟ تو اس کے اپنے ٹھہرنے کے لیے جو جگہ چاہیے اس جگہ کو پانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تورات کو بھی نازل کیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور ایسی بات کا سہارا لیا جا رہا ہے جو کہ بذات خود جو ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی. تورات کو بھی لکھنے والوں نے لکھا اور وہ موسیٰ کے بہت زمانے کے بعد، اور انجیل کو بھی لکھنے والوں نے لکھا، بلکہ اناجیل کو، انجیل ایک نہیں ہے کئی اناجیل ہیں، تو ان کو بھی لکھنے والوں نے انسانی ہاتھوں نے لکھا.
تو قرآن کے یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں سراسر جھوٹ ہیں، سراسر بے بنیاد ہیں اور لا علمی کی نشانی ہیں۔ قرآن کے لکھنے والے کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ صرف جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ جو ہے اس کو غلطی لگی، تو اسی غلطی کی بنیاد پر وہ تورات اور انجیل کو بھی نازل شدہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر فٹ نوٹ نمبر 1 میں لکھتے ہیں، یہاں ضمناً اس حقیقت پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ انبیاء سب کے سب مسلم تھے، بخلاف اس کے کہ یہ یہودی اسلام سے ہٹ کر اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں، یعنی ربانی سے مطلب ربانی علماء اور احبار فقہا، یعنی اس آیت میں 2 الفاظ آئے ہیں، الربانیون والاحبار۔ ربانیون کا مطلب ہوتا ہے علماء اور احبار کا مطلب ہے فقہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 الفاظ کی جو ہے یہ تصریح کر دیے ہیں، بس اس میں اتنا ہی فٹ نوٹ ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی میں نسندے ہم نے ہی تورات اتاری جس میں مارگ درشن تتھا پرکاش ہے، جس کے انوسار وہ نبی نرنے کرتے رہے جو آگیاکاری تھے ان کے لیے جو یہودی تھے تتھا دھرماچاری اور ودوان لوگ، کیونکہ وہ اللہ کی پستک کے رکشک بنائے گئے تھے اور ان کے ستیہ ہونے کے ساکشی تھے۔ اتہ تم بھی لوگوں سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے تنک مولیہ نہ خریدو، اور جو اللہ کی اتاری پستک کے انوسار نرنے نہ کرے تو وہی کافر ہے۔ کیا بات کہہ دی سچ والا جی، تنک مولیہ میں نہ خریدو۔ تنک اچھا، تھوڑا مولیہ تھوڑا زیادہ ہوگا تو خرید لے سکتے، ہاں زیادہ بات مولیہ کریں میں بچکانا خریدو، انداز، ہیرا موتی یہ نہیں دیکھیں بچوں جیسا انداز۔ پلیٹینم میں لے سکتے۔ جی دیکھیے بچے بھی اسی طرح کی بات کرتے نا، کہ بچہ کہتا ہے اپنے جو اس کے پینٹ میں جو جیب ہے، جو پاکٹ ہے، اس پہ ایسا ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرے پاس بہت پیسے ہیں، کہتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بچہ ایسی بات کرتا نا۔ بچہ کیا بولتا ہے کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، یعنی مطلب مان لو اگر اس کے پاس 15-20 سکے ہیں، 15-20 کوائن ہیں، تو اس کی پاکٹ بھر جاتی ہے اس سے اور کافی ویٹ ہو جاتا اس کا۔ تو بچے کو لگتا اس بات پر خوشی ہو جاتی کہ جو ہے میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، تو اپنے پاکٹ پہ ہاتھ مار کے کہتا تو میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے قرآن کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن میں 20 بار دہرایا گیا ہے یہی انداز کہ تو اللہ کی آیتوں کو سستی قیمت پر نہ بیچو بھائی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر مہنگی قیمت مل جائے تو بیچ سکتے ہیں بھائی۔ اسی بات کو ایسے کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ کی آیتوں کا سودا نہ کرو، یہ ہوتا بات کرنے کا طریقہ۔ اللہ کی آیتوں کو سستی قیمت پر نہ بیچو، یہ کیا بات ہے؟ اگر سمنن کثیرہ مل جائے، مثال کے طور پر اللہ کی آیتیں ہم کسی کو دے دیں اور اس کے بدلے میں وہ جو ہے مان لو ایک پوٹلی بھر کے کچھ ہیرے جواہرات دے دے، تو کیا ہم بیچ سکتے اللہ کی آیتوں کو؟ بیچ سکتے؟ یہ بات ہی بے تکی ہے، بالکل بچکانہ اسلوب ہے، بچکانہ۔ مگر اب ہے قرآن میں، اب لوگ جو ہے علماء بھی یہاں پر جو ہے ناک منہ چڑھا کے جو ہے پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بالکل بچکانہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 45۔ جی یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے تورات اتاری، ہم نے تورات اتاری، تو یہ مسلمانوں کا اللہ قرآن میں بار بار یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تورات اتاری، مطلب انہوں نے ضد پکڑ لیے کہ ہم نے تورات کو بھی نازل کیا، قرآن کو بھی کیا اور انجیل کو بھی کیا۔ ایگزیکٹلی، یعنی اصل میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، میں اصل میں کہنا میں وہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے زبردستی وہ ان کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو اپنا بنا لیں گے تو ان کو زمین ملے گی نا ابھی کھڑے رہنے کے لیے۔ آپ نے غور کیا میں نے یہ بات کیوں کہی؟ قرآن کا نبی بے زمین کھڑا ہے۔ آپ بے زمین کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ان کے پاس۔ ہاں، یعنی وہ جس جگہ کھڑا ہے اس کی اپنی زمین نہیں ہے۔ یہ قرآن کا نبی جس زمین پر کھڑا ہے وہ زمین اصل میں کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ تو یہ سہارا لے رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہ سہارا لے رہا ہے تورات اور انجیل کا۔ یہ ان کو چاہیے، یہود اور نصارہ کے بغیر ان کا اپنا جو ہے ان کی دال نہیں گلتی۔
اور ان کی آخری دم تک یہی کوشش رہی کہ کسی طرح سے یہودی ایمان لا لیں، یہودی ان کو مان لیں. بھائی یہودی تو ہوشیار قوم ہے، یہودیوں کے پاس علم ہے، ہاں یہودیوں کے پاس تجربہ ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص تو جو ہے سرتاپا جھوٹا ہے بھائی، سمجھے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا انہوں نے تنقیدیں کی. انہوں نے جو ہے زبانی طور پر ان کے پاس چونکہ قلم تھا، وہ علم رکھتے تھے، اپنے علم اور قلم کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ تنقیدیں ہجو گوئی کی. تو محض وہ انہوں نے ہجو کی ہے. ہجو کا مطلب ہے تنقید کرنا، یعنی لفظی اعتبار سے کچھ ایسے قصیدے لکھنا یا کہنا جس میں کسی شخص کی ہجو بیان کی گئی ہو، اس کی تنقید یا اس کی برائی بیان کی گئی ہو. برائی کا مطلب بھئی یہ شخص جھوٹا ہے، اس شخص کے پاس اپنے نبوت کے دعوے کی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ شخص جو ہے اللہ کی یا پھر کسی خدا کی جو باتیں کرتا ہے، یہ شخص اصل میں اس کی اپنی باتیں ہیں. یہ اس طرح کی باتیں یہودیوں نے لکھی، ان کی خواتین نے بھی اور ان کے مرد حضرات میں بھی. اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے زمانے کے بڑے یعنی مطلب زیرک اور جو ہے بڑے ان کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں عقل مند لوگ ہیں اور علم والے ہیں. مدینے میں یہ لوگ، ان کی اپنی ساکھ تھی اور کافی عمر رسیدہ تھے، ان کے پاس باقاعدہ ہر طرح کا علم تھا. مگر یہ حضرت جب مدینہ گئے، ان کے پاس جب طاقت آئی، تو یعنی ان کے پاس طاقت آنے سے پہلے ان یہودیوں نے ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس شخص کے پاس اپنے جو ہے نبوت کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ باتیں لوگوں کو بتائی تھی، اور ان یہودیوں کے کہنے سے بہت سے لوگ یہ اس شخص پر ایمان لانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے. مگر جب اس شخص کے پاس طاقت آئی تو اس نے طاقت کا جو استعمال کیا کہ چن کر وہ تمام یہودی خواتین اور یہودی مرد حضرات کو چن کر مروایا، چن کر قتل کروایا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جس نے ان کی تنقید کی تھی ان تمام لوگوں کو جو ہے مروا دیا. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ ہے یعنی یہ اس شخص کو جو ہے خلق عظیم کہا گیا ہے، انک لعلی خلق عظیم کہا گیا. جی 45 آیت نمبر 45 میں کہا گیا. اچھا، یہ آیت نمبر 45 اصل میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو البقرہ کی آیت نمبر 147 ہے، جس میں قتل کے بارے میں کہا گیا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. یہ قتل کا فیصلہ، یہ قتل کے بعد مقتول کے لیے جو ہے یہ قانونی بات کہی جا رہی ہے. لیکن اس سے جو ہے اب آپ نے سوچا کہ کتنی بھونڈی بات اس میں کی گئی. تو اب ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، نہیں، اس میں چونکہ بات جو ہے نامکمل رہی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں وہ بات ادھوری رہ گئی. اب یہ دیکھیں، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس آیت کا تتمہ ہے، یعنی وہاں جو بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی اس آیت سے وہ جو ہے اس کی کمپلیشن ہوتی ہے. اچھا، اب ہم غور کریں گے کہ اس میں کیا کمپلیشن ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب دیکھیں اس میں کیا کہا گیا. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ یہاں اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ تورات کا لفظ ہی نہیں ہے. دیکھیے اس آیت میں تورات کا لفظ نہیں ہے. ترجمے میں ڈائریکٹ جو ہے بغیر بریکٹ کے کہہ دیے اس میں. آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اس میں یعنی ہم نے ان پر لکھ دیا، اس طرح کے الفاظ ہیں. لیکن یہاں پر تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے،
اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کتنی بھونڈی بات کہی گئی ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اس پر غور کریں، اور کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، تو کیا بدلے میں اب جس شخص نے اس کی آنکھ پھوڑی تھی یا کسی وجہ سے پھوٹ گئی تھی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو کیا اب اس کو بلا کر اس کی آنکھ کو جو ہے مار کر پھوڑ دیا جائے گا؟ پھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اچھا، یہ کیا انداز ہے کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان کے بدلے، دانت کے بدلے بچے دانت؟ کرتے ایسا نہیں، آپ سوچیے، انداز دیکھیے، یہ بات کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کسی نے کسی کے کان کاٹ دیے، اب مان لو ایک آدمی کسی کا کان ٹوٹ گیا، کان پھٹ گیا، کان جو ہے کٹ گیا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ چلو پھر بھی اگر کسی نے زور سے گھونسا مارا تو کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ سکتی، مگر کان، ناک، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا نا سچ والا جی، وہ جو بندر کی کہانی ہے نا، وہ بلیوں کو جو وہ مکھن بانٹ کے دیتا، تھوڑا تھوڑا ادھر زیادہ ہوگا ادھر کم، ایک کا دانت ٹوٹ گیا، اب اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ بھئی آپ بھی ایک دانت توڑ دو، تو غلطی سے دوسرے دانت کو بھی تھوڑا لگ گیا، اس کا بھی تھوڑا سا ٹکڑا گر گیا، تو بولنا اب تم ان کا اتنا ٹکڑا گرا دو پھر ادھر۔ ہاں، کیونکہ ایک انسان کے منہ میں تقریباً 32 پوری جو ہے 32 ہی رہتی نا بھی۔ اب مان لو ایک شخص نے کسی وجہ سے گھونسا مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، اب انہیں قاضی کو جا کے شکایت کیا کہ بھئی اس نے میرا دانت توڑ دیا، تو اب تو قاضی بولے گا ٹھیک ہے تو بھی مار اس کو گھونسا، وہ اس نے جو ہے قاضی کے سامنے گھونسا مارا، تو اتفاق سے اتنا زور سے مارا کہ اس کے ایک کے بدلے میں دو دانت ٹوٹ گئے۔ اب کیا کرنا؟ اب ایک اس کی طرف ہو گیا، اس نے ایک اور توڑنا ہے، تو اب پھر انہیں ایک ماننا، دانت کے بدلے دانت ہے نا، تو اب وہ جو ہے انہیں جب گھونسا مارا تو دو ٹوٹ گئے، تو پھر انہیں دوبارہ پھر ایک مارنا گھونسا، تو اس کے جو ہے بجائے 2 کے 4 دانت ٹوٹ گئے سمجھو۔ اب پھر کیا کرنا؟ اب کیا کرنا؟ یعنی اس طرح سے قاضی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں گھوسم گھوسی میں جو ہے پورے دانت دونوں کے ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ تو قرآن کا حکم ہے بھائی، دانت کے بدلے دانت، قرآن کا حکم ہے۔ اچھا، قاضی صاحب بھی جو ہے مامور ہیں، مطلب یہ قرآن میں جیسا حکم آیا ویسا اس کو اپلائی کرنا ہے نا بھائی، ورنہ بھائی یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ السن بالسن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں عورت کے بدلے عورت نہیں آیا کیا؟ اس میں عورت کے بدلے نہیں ہے، عورت کے بدلے نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اس آیت میں جتنے الفاظ آئے ہیں نا، سب سے پہلا لفظ جو ہے ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، یہ سورہ بقرہ کی 178 آیت اور پھر جو ہے سورہ مائدہ کی 45ویں آیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن کا لکھنے والا اگر واقعی اس کے پاس فصاحت اور بلاغت ہے تو یہ 2 آیتوں کی جگہ صرف یہ کہتا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، بات ختم، اس میں سب کچھ آ گیا۔ اب یہ کہنا ان النفس بالنفس، سچ والا جی اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 5واں سورہ چل رہا ہمارا، سورہ مائدہ تک ہی پہنچے ہم، تو یہ 2 بار آ گیا ہے، اتنی امپورٹنٹ بات تھی، دانت کے بدلے دانت والی ریپیٹ ہو گئی نا اتنی۔ اچھا دیکھیں، اب جب آپ نے اتنی سارے جو ہے چیزیں گنا دی کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، اچھا پھر کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا تو کیا کرنا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کسی نے کسی کا جو ہے پیر توڑ دیا تو اب کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کسی نے گھونسا مارا، پسلی توڑ دیا ایک، ہاں، کسی نے کسی کی ہڈی توڑ دی تو اب کیا کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کسی نے کسی کا ناخن نکال دیا، کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی، ایک آدمی آیا کسی کی انگلی کاٹ دیا سمجھو، تو اب کیا کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے۔ ارے یار، یہ ساری فضولیات بکواسات کے بدلے میں اگر قرآن کا لکھنے والا اگر واقعی علم رکھتا، اس کے پاس جو ہے اتنی قدرت کلام ہے، تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، بات ختم۔ وہ آیت نمبر 178 کی بھی ضرورت نہیں تھی اور یہ آیت نمبر جو ہے 45 کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں آیتوں کی جگہ صرف ایک لفظ سے
یہ کام یہ پورا کام ہو جاتا. یعنی یہ جو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، منہ کے بدلے یہ اتنا سب کچھ کہنے کے بدلے میں اتنا کہہ کر بھی پھر بھی بات ادھوری رہ گئی نا. اگر کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی تب کیا کرنا؟ کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اب کیا کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے. دیکھیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ قرآن کا کتنا بے ڈھنگا، کتنا جو ہے کتنا نامکمل اور کتنا فضول ہے. بچے بھی کم سے کم ایسی بات نہیں کرتے آج کل. کسی زمانے کے بچے کرتے تھے ہوں گے، لیکن آج کل بچے بھی ایسے نہیں کرتے. قرآن کا لکھنے والا بچوں سے بھی گیا گزرا ہے یار، کیا بتائیں. تو اس پر فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں ہمارے اللہ میاں کے ابا، تقابل کے لیے ملاحظہ ہو تورات کی کتاب خروج باب 21 آیت نمبر 25 اور 23. ٹھیک ہے بھی تورات میں ہوں گی، ہم کو کیا کرنا ہے مودودی صاحب اس سے؟ آپ تورات کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ کی کتاب میں جو بونگیاں ہیں یا وہ کیا کم ہیں؟ آپ کی کتاب میں جو ہے جو خرافات ہیں کیا وہ کم ہیں؟ اب مزید ہم تورات کی بات کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا کرنا بھی ہم کو تورات سے؟ تورات سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہاں اچھا، یہ فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی. اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من جرح فی جسدہ جراحۃ فتصدق بها کفر عنہ ذنوبہ بمثل ما تصدق. اچھا، یہاں یعنی جس کے جسم میں کوئی زخم لگا یا کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. گناہ کیا معاف کر دیے جائیں گے یار؟ عجیب معاملہ ہے. سننا کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا تو وہ معاف کر دیا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیسی بات ہے؟ جبکہ چلیے جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں جی. اس دور کے ہندوستان کی جتنے فلسفی اور مذاہب ہے اس میں تو صرف معاف کرنے والے کو سب سے بڑا کہا جاتا تھا کہ مارنے والے سے بڑا معاف کرنے والا ہوتا جی. اب یہاں پہ تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے، دانت کے بدلے دانت، لات کے بدلے لات. یعنی اتنا کہنے کے بعد بھی پھر بھی یہ بات جو ہے انکمپلیٹ رہ گئی نا. اگر واقعی قرآن میں وہ بات، ہاں پھر بھی پوری بات نہیں آ رہی نا، ہر چیز کا احاطہ نہیں ہو رہا اس میں. یعنی صرف چہرے پہ جو ہو رہا ہے سمجھو کان ہے، ناک ہے، دانت ہے اور آنکھ ہے. اگر ہاتھ اور پیر جو ہے اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے. کسی نے کسی کے پیٹھ پہ جو ہے زور سے گھونسا مارا یا کسی کے پیٹ میں مارا تو پیٹ میں جو ہے پیٹ دکھنا شروع ہو گیا تو اب کیا کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں. اچھا، کسی نے کسی کے کسی کا جو ہے سر پھوڑ دیا، اب کیا کرنا؟ حالانکہ سر تو جو ہے اس کے جسم کا اس کے اوپر کا حصہ ہے نا. کسی نے سر پر جو ہے ایسی زوردار چوٹ لگائی، ہاں کوئی ڈنڈے سے مارا سمجھیے تو سر پہ جو ہے بہت بڑا سا گومڑا آ گیا. اب کیا کرنا؟ ابھی قرآن میں نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اور ہم نے ان یہودیوں پر اس تورات میں لکھ دیا کہ پران کے بدلے پران، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہے تتھا سبھی آگھاتوں میں برابری کا بدلہ ہے. پھر جو کوئی بدلہ لینے کو دان کشما کر دے تو وہ اس کے لیے اس کے پاپوں کا پرائشچت ہو جائے گا تتھا جو اللہ کی اتاری پستک کے انوسار نرنے نہ کرے وہی اتیاچاری ہے. اس میں فٹ نوٹ بھی دیے انہوں نے. جی اسلام میں بھی یہی نیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت توڑنے پر یہی نرنے دیا تھا. اچھا، ہاتھ توڑنے پر کیا دیا تھا؟ یعنی نارملی کسی کا جو ہے مارا ماری میں کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا یا جو ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی یا کسی کا سر پھٹ جاتا ہے نا، کسی کی آنکھ پھٹ جاتی، کسی کا جو ہے کان کٹ جاتا، کسی کی ناک کٹ جاتی ہے تو بہت کم ہوتا. نہیں ہوتا ایسا. اچھا،
یہ آیت نمبر 46 میں کہہ رہے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ کے بیٹے مریم کو پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، تورات میں سے جو کچھ کا کیا مطلب بھائی؟ تورات مکمل نہیں تھی، تھوڑا حصہ جو ہے عیسیٰ کے سامنے تھا، باقی کا حصہ نہیں تھا کیا؟ یہ بات کرنے کا طریقہ ہی عجیب ہے۔ بلکہ آج بھی تورات موجود ہے ان کے پاس، کچھ حصہ کیوں رہیں گا؟ پوری بک رہیں گی نا، اور وہ بھی تو اہل کتاب ہے۔ یعنی قرآن میں جو انداز اپنایا جاتا ہے وہ کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے، دیکھیے پوری باتوں کا احاطہ نہیں کرتا قرآن کا کہنے والا، یعنی جو کچھ جو ہے اس کے سامنے موجود تھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے سامنے جو کچھ تورات کا حصہ موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ کے سامنے تورات کا پورا حصہ نہیں تھا، کچھ حصہ تھا جی، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ جی، وَآتَيْنَاهُ ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو انجیل بھی دی ہے، اور انجیل میں کیا ہے؟ رہنمائی ہے اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا۔ یہ عجیب بات ہے، جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی انجیل کیا ہے؟ یہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، جو کچھ اس زمانے میں تورات تھی۔ اس کا مطلب عیسیٰ کے زمانے میں تورات مکمل نہیں تھی، کیا مطلب؟ اور خدا ترس لوگوں کے جی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اچھا یہاں فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، یعنی مسیح علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا، مسیح کا دین بھی تھا، اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو مسیح خود بھی مانتے تھے۔ اچھا جو کچھ بھی محفوظ تھا، یہ کیسی بات ہے یار؟ ایک طرف تو یعنی مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ تورات کو اللہ نے نازل کیا، اور پھر خود قرآن کے اندر ہی تورات کو ذکر کہا گیا ہے، اور پھر قرآن ہی کے اندر یعنی یہ آیت بھی آتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اگر یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے اگر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تورات کا کچھ حصہ تھا اور کچھ حصہ غائب ہو گیا، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے ذکر کو جس کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو تورات کا کچھ حصہ کیسے غائب ہو جاتا ہے بھائی؟ غائب کیسے ہوتا؟ اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ ہاں اچھا، قرآن اس حقیقت کا بار بار اعادہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کی کسی گوشے میں آئے، خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کی کسی گوشے میں آئے، ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو ہٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہر نبی اپنے پیش رو انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا، جسے اگلوں نے ایک پاک ورثے کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس کی یہ کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی مؤید اور مصدق ہے۔ مگر یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو مسلمان جو ہے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں خود جی یہ تو پوری چیز مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کوئی نیا مذہب تھوڑی لے کر آئے، وہ تو یہ ساری چیزوں کو مان رہے نا، وہ تو جی
وہ بھی جو ہے قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بھی تمام جو ہے جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان سب کو مانتے ہیں. پھر جو ہے اس کے بعد مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھ بیٹھے اس کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، بلکہ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تاریخ کو مانتے ہیں. یہ جو ہے قادیانی لوگ یا احمدی لوگ پورے کا پورا وہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ یا رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اچھا، اگر آپ خود قرآن کے اندر بھی غور کریں گے نا تو آپ کو متعین طور پر یعنی یہ دو ٹوک انداز میں پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی نبوت اور رسالت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. پوری قرآن میں صرف اور صرف وہ ایک آیت جو احزاب میں جو 33 کی 40 ہے اس میں بھی جو بات کی گئی اتنی مبہم ہے، اتنی بے ڈھنگی ہے، اتنی بے تکی ہے. بلکہ اس پر اگر آپ غور کریں تو اس سے تو محمد جو ہے اور جو بات اس سے ثابت ہو رہی وہ تو عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، اس میں بات ختم. اب اگر عیسیٰ کے بعد کوئی اور جو ہے نبی آ سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ بالکل. آپ سمجھے پوائنٹ کی بات. عیسیٰ سے کوئی نیا مذہب ہم لے کر نہیں آئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، تو آپ کی بھی تصدیق قادیانی کر رہے ہیں. قادیانی بھی تو جو ہے مطلب جو دین پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو کچھ چلا آ رہا ہے اسلام کے نام پہ، اسی کی تصدیق کرتا ہے نا قادیانی. اب ہم جو ہے جس جگہ جس زاویے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ فراڈ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوال اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر مان لو عیسیٰ کے بعد جو کہ اصل نبوت کے جو ہے جو وارث تھے بنی اسرائیل کا خاتم النبیین، اگر خود مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کا خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کسی نبی کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی نبی آیا تو اس کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اب اگر بغیر ثبوت کے اس کو مان لیتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے، اور یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے علماء اپنی جو ہے پوری پگڑیاں نکال کے رکھ دینا پڑے گا، نہیں ہے ان کے پاس جواب اس کا. عیسیٰ ابن مریم خاتم النبیین کے بعد اگر کسی نبی کے جو ہے ہونے کی آپ کے پاس جو ہے اگر یہ دعویٰ ہے اور پھر جو ہے اس کو آپ جو ہے سچا نبی مان رہے ہو تو پھر قادیانی کو کیوں نہیں مانتے؟ جس طرح سے تمہارا نبی بغیر ثبوت کے جو ہے تم اس کو مان لیتے ہو، تو یہی معاملہ قادیانی کا ہے. اگر کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو تمہارے نبی کے پاس کون سا ثبوت ہے بھائی؟ کون سا ثبوت ہے؟ آپ سمجھ رہے نا، یہ معاملہ ہے، یقیناً ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم نے ان نبیوں کے پشچات مریم کے پتر عیسیٰ کو بھیجا، اسے سچ بتانے والا، جو اس کے سامنے تورات بھی تتھا اسے انجیل پردان کی. اس کے سامنے تورات تھی تتھا اسے انجیل پردان کی، جس نے مارگدرشن تتھا پرکاش ہے. اسے سچ بتانے والی، جو اس کے آگے تورات تھی تتھا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سرو تھا مارگدرشن تتھا شکشا تھی. اچھا، ہندی میں پورا بیڑا غرق کر دیتے سچ والا جی، مطلب سادی بات کو اتنا مشکل کر دیتے. جی اچھا، 47 آیت نمبر 47 میں کہا گیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انجیل میں قانون نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کے مطابق انجیل ایک بشارت کے معنی میں آیا ہے. لفظ انجیل کا مطلب ہے بشارت، اور تورات کا مطلب ہے قانون. یعنی یہاں یہ ہونا چاہیے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاتِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ.
حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ نہ تو تورات نازل کی گئی اور نہ انجیل نازل کی گئی. اور دوسری سچی بات یہ ہے کہ انجیل میں کوئی قانون نہیں ہے، انجیل میں تو بشارتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جس میں قانون ہی نہیں ہے تو قانون کے مطابق اس میں جو ہے اس کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے بھائی؟ عجیب بات ہے. اچھا، یہاں اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں. ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، جو کوئی اللہ کے نازل کردہ یعنی مطلب فرمان یا پھر جو ہے اس کا نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ پہلی اس میں کافر ہے، ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہیں پر یہ جس کو آپ جو ہے سیکولرزم کہتے ہیں، یہاں یہ سیکولرزم کے پوری طرح سے جو ہے یہاں پر اس کی عمارت جو ہے دھڑام سے گر جاتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ سیکولرزم کا بنیاد، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس کے تمام فیصلے، اس کے تمام معاملات کسی جو ہے کوئی مذہبی کتاب کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. بات ختم ہو گئی بات. اب جو لوگ ہمارے جو ہے جو لبرل قسم کے جو مسلمان آ کر کہتے ہیں نا بھائی سیکولرزم تو جو ہے ایسا ہے ویسا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ سیکولرزم کو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ سیکولرزم کو آپ کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر یہ ہندوستان کے جو ہے جو ہندوستان کے علماء ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمان یا بھارت کے علماء سیکولرزم کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے سیکولرزم جہاں ہوگا وہاں کسی بھی مذہبی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا نا بھائی. تو آپ سیکولرزم کہے گا کہ بھائی آپ کی مذہبی کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں رکھو، اس کو گھر کے باہر نہیں آنے دینا اس کو. بات ختم. آپ کو مسجد میں جتنا چلانا ہے چلاؤ، آپ کی باتیں جو ہے مسجد کے باہر نہیں آنی چاہیے، بلکہ کسی بھی مذہب کی باتیں، کسی بھی جو ہے ریلیجن، کسی بھی دھرم، کسی بھی جو ہے مذہب کی باتیں اپنے عبادت گاہ، اپنے دھرم استھان کے باہر نہیں آنی چاہیے. سیکولرزم تو یہ کہتا ہے بھائی تمہارا ماننا جو بھی ہے یا تو تمہارے گھر کے اندر یا تمہاری عبادت گاہ کے اندر، بات ختم، اس کے باہر نہیں آنا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 بار یہ ہے باتیں دہرائی گئی ہیں. اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق جو کوئی فیصلہ نہ کرے وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہے جو ایسا نہ کرے تو جو ہے اللہ کے یعنی مطلب جو حکم، اللہ کا جو حکم ہے اس کا انکار کے ہم معنی ہے. ثانیاً یعنی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے. دیکھیں یہ اہل اسلام اپنے طور پر جو ہے ان کو ایک طرح کا ظلم رہتا. اہل اسلام کا یہ غرور ہے کہ انصاف صرف ان کی کتاب میں ہے. ان کی کتاب کے علاوہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی انصاف نہیں ہوتا. انصاف چاہیے دنیا کو، یہ انصاف چاہیے کسی انسان کو تو جو ہے وہ اسلام کی کتاب کی جو ہے کو فالو کرے تو اس کو عدل و انصاف ملے گا. آپ دیکھیے اب دیکھیے ان کے اندر ہے لکھا ہوا عورت کے بدلے عورت. ہاں، انصاف یہی ہے نا. ایک عورت نے مارا تو عورت کو جو ہے اس کی عورت کو مارنا ہے، کیونکہ مارنے والا اگر مرد ہے تو مرد کو تو نہیں مارنا ہے نا بھی، عورت کے بدلے عورت ہے. اچھا، تیسرے یہ کہ اچھا پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا. اچھا یہ کیسی بات ہے یار؟ بندہ ہونے کے بندہ تم ہوں گے، تم جو ہے مسلمان ہوں گے تم، لیکن دنیا والوں کو آپ بندہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ دنیا والے آپ کے اس من گھڑت یا عربی کے عربوں کے گھڑے ہوئے عقیدے کو نہیں مانتے نا. کتنی دادا گیری غنڈہ گردی ہے یار، یہ جو ہے اپنے عقیدے دوسروں پر تھوپتے ہیں.
کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سارے بندے بندے ہیں اور ہمارا جو اللہ ہے وہ جو اصل میں سب کا آقا ہے. دیکھیں ذرا دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے یہ کہ بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون, ارے مالک کون ہے بھائی؟ عربوں کا گڑھا ہوا جو خدا ہے وہ ہمارا مالک ہے. کیسے ہو گیا ہمارا مالک؟ جس خدا کو عربوں نے گھڑا اور مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے. اب سنو, تو بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا, اور یہی فسق ہے. دیکھیے انہوں نے جو ہے اس کی تینوں لفظوں کی جو ہے تشریح کر دی. یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہے. اب دیکھیں کیا ان کا تفلسف دیکھیے, تفلسف. ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہوں وہاں تینوں چیزیں موجود نہ ہوں. البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے, اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے. جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے, وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے. دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں یہ یو این کا جو چارٹر ہے, یو این کا, یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے, تو یہ چارٹر جو ہے ظاہر بات ہے انسانوں کا بنایا ہوا, ساری دنیا جانتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یو این کے بنائے گئے چارٹر کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے یا اپنے ملک میں اس چارٹر کے مطابق قانون بنائیں گے, تو اب یہ ہے قرآن کے مطابق یا مودودی صاحب کے مطابق وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ کافر بھی ہیں, ظالم بھی ہیں, فاسق بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو اور جو اعتقاداً حکم جی ناٹو, یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ, یہ سب جو ہے تو فاسق بھی ہے, ظالم بھی ہے, یہ سب. جی ہاں, کافر بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, ظالم بھی ہیں, اور ان کے قوانین کو ماننے والے بھی وہی ہیں. مان لو کوئی یہ کہے کہ میں یو این کے چارٹر کے مطابق جو ہے میں اپنے ملک میں قانون بناؤں گا, تو اس کا انہیں یہ کہنے والا بھی اور اس کا حکم جہاں یہ اس طرح کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ سب کے سب کافر بھی ہیں, ظالم بھی ہیں, فاسق بھی ہیں. کیونکہ یو این کا جو ہے جو چارٹر ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا, یعنی مطلب یو این کا چارٹر اللہ کا نازل کردہ قانون نہیں ہے نا بھائی, تو اس پر جو ہے انسان کو عمل نہیں کرنا چاہیے. انسان کو عمل کس پہ کرنا چاہیے؟ اس کے مالک کے اتارے گئے قانون. اچھا, اس کا مالک کا اتارا گیا قانون کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اور قرآن کی باتیں کیا ہیں؟ ایسی بچکانہ باتیں ہیں, بھونڈی باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں. اچھا, اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں مگر اپنے ایمان کو کفر, ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی چھوڑے نہیں, وہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو مومن تو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں مسلمان ہوں, لیکن جو ہے اس کا رجحان یہ یو این کے چارٹر کی طرف ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یو این کا چارٹر تو بڑا جو ہے کلیئر ہے, اگر جو ہے اس کو فالو کیا جائے کوئی کتنا اچھا ہوگا. اس کا یہ کہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ کفر اور ظلم اور فسق کے قریب چلا گیا. آپ سمجھ رہے؟ اچھا, اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہے, اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے. بعض اہل تفسیر نے ان آیات کے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے, مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس میں ساری دنیا کے جو ہے انسانوں سے جو ہے اس کا خطاب کیا جا رہا ہے. کیونکہ قرآن کے مطابق ساری دنیا کے انسان وہ اللہ کے جو ہے کیا ہے؟ غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ ان کا حاکم ہے, ان کا مالک ہے. اور سارے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کا جو ہے اللہ کی کتاب, اللہ کے اتارے گئے, اللہ کے نازل کردہ احکام کی جو ہے پابجائی کریں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں.
اسی کے قانون کو قانون سمجھیں، اس کے علاوہ جس کسی نے کوئی قانون بنایا ہے اس کو رد کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس تعویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ نے دیا ہے. ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں. کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر ہے، وہی ظالم ہے اور وہی فاسق ہے. اس پر حضرت حذیفہ نے فرمایا نعم الآخرۃ لکم بنو اسرائیل انت کانت لہم کل مرۃ ولکم کل حلوۃ کلا واللہ التسلکن طریقہم قد الشراک. یہ کچھ الفاظ کلیئر نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل. دیکھیں ان کو تانا دے رہے ہیں. یہ حضرت حذیفہ جو ہے یہ سوال کرنے والے کو تانا دے رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی بات کرو، جاؤ تم بنی اسرائیل کے ساتھ رہو بھائی. کڑوا کڑوا ان سب کے لیے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے، ہرگز نہیں. خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے. یہ تفسیر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یار، یعنی بنی اسرائیل سے نفرت کرنا، بنی اسرائیل کی باتوں کا انکار کرنا، بنی اسرائیل کو اپنے عقیدوں سے ہٹا دینا، یہ اہل اسلام کا جو ہے اہل اسلام کا وتیرہ ہے. حالانکہ قرآن اگر غور کریں آپ تو یہ اس کے احکامات آلموسٹ تقریباً بنی اسرائیل سے متعلق ہیں. بھائی مسلمان جو اپنے آپ کو بنی اسماعیل سے جوڑتے ہیں، بنی اسماعیل کو قرآن نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، جانتا ہی نہیں. اب دیکھیں یعنی غنڈہ گردی ہے مسلمانوں کی ہر جگہ شروع سے ڈے ون سے. ان کا نبی بھی یہی کرتا رہا. آج جو ہے وہ لوگ اپنے نبی کے نام پر جو ہے دنیا بھر میں یہی غنڈہ گردی کر رہے ہیں. اور کیا؟ جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اور انجیل کے انویائی بھی اسی سے نرنے کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو اس سے نرنے نہ کرے جسے اللہ نے اتارا ہے وہی ادھرمی ہے. اچھا، یہ آیت نمبر 48 میں کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب یہاں پر اے محمد کہہ رہے ہیں، حالانکہ اے محمد ایکچوئل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کری. عجیب عجیب گول مول باتیں کرتا ہے آپ قرآن. ارے یار سارے انسان ہیں تو سارے انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے الگ قانون، ہر ایک کے لیے الگ راہ عمل کرتے. دیکھیں ذرا، شاید یہی باتیں ہیں جو ہے ساحر لدھیانوی کو جو ہے کچھ سوچنے پر مجبور کی. آخرکار ان کی زبان سے یہ شعر نکلا، یہ پاپ ہے کیا یہ پنیہ ہے کا، ریتوں پر دھرم کی مہریں ہیں، ہر یگ میں بدلتے دھرموں کو کیسے آدرش بناؤ گے. تو یہی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں شاید وہ ان کی نظر سے گزری تو آخرکار انہوں نے یہ اس طرح کا شعر لکھا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا. کیوں نہیں بنایا بھائی؟ بنانا چاہیے نا، تاکہ جھگڑے ختم ہو جاتے یار. ایک ہی جو ہے مطلب انسانوں کو ایک جو ہے بنیادی باتیں وہ کہتی کی رہ جاتی. دیکھو بھی تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، وہ ساری دنیا جو ہے اسی کے مطابق چلتی. ہر تھوڑے دن میں ایک نبی کو بھیجنا، جھگڑے شروع ہو جاتے نبی کو بھیجتے ہی.
انہیں اس کو مارتا ہے, انہیں اس کو مارتا ہے, انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں, انہیں نہیں ماننے کے لیے تیار ہے, لڑائیں جھگڑے سمجھو یار فالتو کے, ہے نا. دیکھیں آپ ذرا غور ایسے کیجئے نبیوں کہ کو بھیج رہے, جی نبیوں کا قتل کر دے رہے لوگ, اور یہ ہاں بھیجے نبیوں جا کا رہے قتل نبی بھی کی ہو طرف. جا رہا. اب اللہ میاں پریشان ہے, میرے نبی کا قتل کر دیا, اب میں کیا کروں. اب اللہ میاں آج تک کوسا کاٹی کرتے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نبیوں کو قتل کیا تم لوگوں نے. ارے بھائی تم کم سے کم روکے ہوتے نا, تمہارا نبی قتل نہیں ہونا چاہیے تھا نا بھائی, اگر تمہاری طرف سے بھیجا ہوا ہے تو. دیکھیں تم کتنے ڈھلے ہیں, کتنے پھسپھسے ہو کہ تم نے جس شخص کو نبی بنا کر بھیجا, لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اب بتاؤ. اور پھر دیکھیں کہ آپ ذرا غور کیجئے, جس زمانے میں نبی آیا اس زمانے میں فتنہ اور جو ہے لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھلے وہ ابراہیم نبی ہو, کے نام پہ ہوئے, ہاں بھلے وہ یعقوب ہو, بھلے اسحاق ہو, ہاں بھلے جو ہے وہ یوسف ہو, بھلے جو ہے یہ موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, یا جو ہے یہ ہمارا یہ کیا کہتے ہیں یار, اس کا نام بھی نہیں ہے قرآن میں. میں کیا نام لوں اس کو, نام ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ مسلمان جس شخص کو نبی مان بیٹھے اس کا نام ہی نہیں ہے قرآن میں. اب اس لیے میری زبان آ کے رک جاتی, اس کو نام کیا دوں میں آخر, کیونکہ تاریخ میں اس شخص کے لیے جو نام ملتا ہے وہ ہے قسم. قسم یعنی وہ یہ الفاظ آتے ہیں, قسم ابن عبداللہ, ایسے نام آتے ہیں یار. اب جو محمد کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے نا, قرآن میں جو ہے قرآن کے نبی کا نام محمد نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کہتا اس کو محمد نہیں کہتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں جب بھی نبی آیا وہ جو ہے انسانوں کے بیچ میں تفرقے ہوئے, انسانوں میں لڑائی جھگڑے ہوئے, انسانوں میں جو ہے پھوٹ ہوئی, انسان آپس میں دستوں کے گریبان ہوئے, خون خرابہ ہوا, ہے نا. تو اللہ میاں کا کام ہی کتنا بے ڈھنگا ہے. دیکھیے اللہ میاں کی ذمہ داری کا کام یہ تھا کہ انسانوں کے پاس ایک جو ہے ایک موٹی باتیں, یہ نہیں کہ فالتو کی جو ہے مطلب اس میں 98% فضول کہانی آپ جو ہے لکھ کے بھیج رہے ہیں, کسی کام کی نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ 2023 میں ہم سانس لے رہے ہیں, یہ قرآن کی جو 98% جو قصے کہانیاں ہیں, آج کے انسان کا ان قصے کہانیوں سے کیا لینا دینا ہے, بتائیے کیا لینا دینا ہے. وہ سلیمان ایسا کرتا تھا, وہ داؤد ایسا کرتا تھا, داؤد کی جو ہے 99 بیویاں تھیں. وہ سلیمان جو ہے پرندوں کی باتیں جو ہے پرندوں سے باتیں کرتا تھا. وہ جنات جو ہے اس کے لیے کیا جو ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. یہ ان سب باتوں کا ہم جو ہے 2023 میں بیٹھنے والے انسانوں سے جو ہے کیا لینا دینا ہے بھائی, کیا لینا دینا, فالتو کی باتیں. تو اب یہ ہر دور میں الگ الگ شریعت کی جو بات ہو رہی ہے نا, یہ انتہائی فضول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت پر ہم کل پھر دوبارہ جو ہے اس پر غور کریں گے, کیونکہ اس میں بہت اہم بات آئی ہے. تو کل ہم آیت نمبر 48 پر دوبارہ ہم اس پر غور کریں گے, ٹھیک ہے جی. میں سپر چیٹ لے لیتا ہوں. یہ ایکس مسلم نسیم جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی, عبدالحمید جی آداب اور نمستے. جی نسیم جی نمستے, آداب. اور ضیاء الرحمان صاحب کا 3 کینیڈین ڈالر کا سپر سٹیکر ہے. بہت شکریہ بھائی, بہت دھنیہ واد. جی سچوالا جی سپر چیٹ ہو گئے. اب ہم آدھے گھنٹے بعد پھر سے جڑیں گے. آج بہت امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے, عبدالحمید صاحب ذرا بتا دیجئے. یعنی اصل میں وہ ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ ہم کو انتہائی دکھ ہے, بہت ملال ہے. ہم بھی یعنی اس انسانی غم میں ہم بھی بحیثیت انسان پوری طرح شریک ہیں, اور ہمارا جو ہے سینے میں, ہمارے سینوں میں جو دل ہے وہ دھڑک رہا, وہ جو ہے بے چین ہے, اور ہم جو ہے ان کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. ترکی میں جو یعنی زلزلہ آیا, جو ایرتھکویک, اور جو ہے اس کی وجہ سے انسانوں کی جو جانیں گئی ہیں, اب وہ بتا تو رہے ہیں کہ 5-6 ہزار, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس بھیانک طریقے سے آیا ہے اور بستیوں میں آیا ہے, یعنی رہائشی علاقوں میں آیا ہے, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 ہزار تو جو ہے نہیں, بلکہ اس کی کیجویلٹیز بہت زیادہ جائیں گی آنے والے وقت میں. دیکھیں ہم کو سمجھ میں ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو کل ملا کر ہم بہت ہی دکھی ہیں, انتہائی دکھی ہیں, بہت دکھی ہیں. مگر ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ یعنی ترکی میں جو کچھ ہوا, کیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ یہ میں صرف یہ ایک سوال پوچھ رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں.
یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ زلزلہ ترکی میں نہ آ کر، یہ زلزلہ ترکی میں نہ آ کر اگر سویڈن میں آتا یا دنیا کے مان لے کسی ایسے علاقے میں آتا جہاں مسلمانوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں ان علاقوں سے، تو چھٹے ہی سارے کے سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان بیک آواز، ایک ہی آواز میں کہتے دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا۔ مجھے بتائیے عبدالحمید صاحب، کیا مسلمان یہ کہتے ہیں نہ کہتے؟ یہ بتائیے۔ بالکل کہتے بالکل نا؟ یہی کہتے نا؟ وہ قرآن جلائے اس لیے وہاں پہ اللہ نے ہاں۔ عذاب بھیجا۔ اب حالانکہ اگر معاملہ یہاں تو الٹ ہے، ترکی جو ہے پچھلے چند سالوں سے عالم اسلام میں، اسلامک ورلڈ میں جس طرح کا ایک جو ہے جو جھنڈا لے کر جو ہے جو دندناتا پھر رہا ہے، ایک طرح کا عالم اسلام میں اپنے آپ کو ہیرو جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہیرو ہوں، ہم تو پہلے بھی ہیرو تھے، آج بھی ہم ہیرو ہیں، اور پھر دنیا کے مسلمان واہ 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 لبیک لبیک کہہ رہے ہیں ترکی کے پیچھے پیچھے، ہے نا؟ تو اب ایسے حالات میں اس طرح کے دعووں کے ہوتے ہوئے اگر ترکی میں اتنا بھیانک یہ زلزلہ آتا ہے تو پھر یہ سوال ہمارا بنتا ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، زلزلے ہو یا سونامی ہو یا اور سیلاب ہو، باڑھ ہو، یہ سارے کے سارے نیچرل فینومینن ہیں۔ اس کا کسی اللہ سے، کسی دین سے، کسی ایمان سے، کسی کفر سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں اللہ واللہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ بھائی ظاہر بات ہے، یعنی زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ جو ہے جن کو جانکاری ہے، جن کے پاس اس کی معلومات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی باتوں کو، سونامی کو، زلزلے کو، باڑھ کو، طوفان کو کسی اللہ واللہ سے جوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک ایسی جہالت ہے، ایسی جہالت ہے کہ گویا کہ ایک آدمی وہ جو ہے پتھر کے دور میں رہ رہا ہے۔ پتھر کے دور میں رہنے والوں کو کسی بھی طرح کا علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ اگر پتھر کے رہنے والے یہ بات کہتے تو ہم سمجھتے چلو بھئی ٹھیک ہے، بیچارے نہیں جانتے اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ 2023 میں بھی مسلمانوں کی جو ہے بہت بڑی جمعیت ایسی ہے جو اس طرح کی فضولیات پر جو ہے یقین رکھتی ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ جو ہے اللہ کے ساتھ میں آسمان پر بیٹھ کر وہ کہیں زلزلے بھیجتا ہے، کہیں طوفان بھیجتا ہے، کہیں سونامی بھیجتا ہے۔ آج بھی یہی ایمانیات ہیں۔ بتائیں ذرا، یعنی خرافات کی جو ہے حد ہو گئی کہ مسلمان جو ہے اتنی فضولیات پر آج بھی یقین رکھتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ تو چلیے جناب، اب یہ ہم آدھے گھنٹے بعد پھر جو ہے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ بہت بہت۔ جی اجازت، بہت شکریہ، خدا حافظ۔